अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने हर काम का एक रिश्ता, एक ताल्लुक अपने रब से जोड़ लिया ना। अब ये एक कुल्ली पैकेज है जो सिर्फ बेदारी के बाद नमाज की तैयारी के लिए। अब ये बेदारी और नमाज की तैयारी, एक है नमाज की तैयारी जो प्योरली, जो सिर्फ नमाज के लिए अजान और वुजू, नमाज और नमाज के बाद के अस्कार है। एक वो तैयारी है जो इससे पहले उठने की वजह से आप फजर के वक्त करते हैं। इसी तरह से मैं कुछ इस्तिलाहात पे इस्तेमाल करूंगी, उसका मैं आपके सामने वजाहत भी करूंगी। देखिए, इंसान जिस माहौल में रहता है, जैसे इंसान का बदन मैला हो जाता है ना, उसकी रूह और उसकी फिक्र भी मैली हो जाती है। लेकिन आप अपने बदन को तो धो लेते हैं, कभी वजू, कभी गुस्ल, और कपड़े भी बदल लेते हैं। माहौल के असरात दूर हो गए ना। आप जब वॉशरूम जाते हैं, मिसवाक करते हैं, टूथब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं ना। और आप देखें, जितने आज़ा खुले में, सारे के सारे आज़ा अपने जो जो उज़्व इस्तेमाल होते हैं, सब आज़ा धो लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें कि ये तहारत का एक तरीक़ाकार है, लेकिन इस सारी तहारत में आपकी फिक्री तहारत और रूहानी तहारत, रूहानी पाकीज़गी तब आएगी जब आप सोचेंगे। अगर आपका जहन बंद रहा, आपने सिर्फ एक फिक्र के साथ वुजू किया, दोबारा सोना है। अब ऐसी बात नहीं है कि दोबारा सोने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आदत तो अच्छी नहीं है दोबारा सोने की। चले, आप ऐसा कर लें, आप दोबारा सोना भी चाहते हैं तो अर्ली उठें, तो मैं समझती हूँ कि इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, फिर भी आपने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के बगैर जायनमाज से नहीं उठना। आप जायनमाज पे बैठ के तिलावत करें या अपने टेबल चेयर पे बैठ के करें या बेड पे बैठ के, कहीं भी, क्योंकि कुरान पढ़ने के लिए कोई जगह का मुख्तास होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन तिलावत का वक्त है। इन्ना कुरआन अल फजरी कान मशहूदा, ये मोमिन का लाइफ स्टाइल है। तो आज के दिन पे जो चीज़ें मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? वॉशरूम जाने और बाहर आने की दुआ है, क्योंकि सो के उठने की दुआ तो आपने पढ़ ली ना, बेदारी की दुआ वो तो आपने शामिल कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुई जी। अच्छा, अब आप देखिए कि दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो तिलावत है, फजर के वक्त की तिलावत। तिलावत के लिए अब देखिए, आदी करना है, आदी करना बड़ा मुश्किल। और अब रमज़ान को गुजरे 1 महीना भी हो गया, दोबारा रूटीन ख़राब भी हो गई होगी काफ़ी लोगों की, क्योंकि काफ़ी लोग तिलावत छोड़ देते हैं जल्दी के नाम पे, अपनी बाकी मसरूफियात के नाम पे, कि चलो फिर पढ़ लेंगे, और फिर आती नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सब छोड़ चुके हों, लेकिन बहरहाल कोई पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन फजर के वक्त ज़रूर इसे शामिल करें। इब्तिदा में पढ़ना आपके लिए बड़ा मुशक्क़त है, बड़ी मुशक्क़त है। आप आदत डाल सकते हैं, उस वक्त पे तिलावत सुन लें, लेकिन साथ साथ पढ़ें कुरान लेके। सुन के पढ़ने से आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपकी वो नींद का इलाज करना चाहती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा नींद से बाहर आए। अभी मुस्तकिल बाहर नहीं आया आप, लेकिन आपने अपने माइंड में नहीं रखना कि मैंने अभी सोना है। अगर आए आपके दिल में तो आप कहें ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैसेज देना है ना, तो उसमें अपने आप को सबसे ज्यादा बहलाना पड़ता है। वो जो हमारे अंदर का इंसान है ना, वो भी एक मुन्ना बेबी है, उसको भी बहलाना पड़ता है। तो आप अपने आप को कहें चले थोड़ी देर के बाद देखते हैं, पहले मैं ये काम कर लूँ। उस अरसे के दौरान आप तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, दुआ करेंगे तिलावत के साथ इंशाअल्लाह।
اور تیسری چیز، چونکہ اب ایک ویک ہے درمیان میں جس کو آپ نے شامل کرنا ہے، آپ آج ان دعاؤں کو سیکھیں گے، جنہوں نے سیکھا ہے وہ دوبارہ سیکھ لیں۔ صبح شام کے اذکار، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار۔ تو صبح کے وقت ذکر کریں گے کیونکہ آپ اٹھے ہیں نا، ابھی میں نے بیداری کے بعد کی اور دعائیں نہیں بتائیں کیونکہ ایک نئی چیز شامل کر رہی ہوں نا، نیکسٹ ٹائم ہم اپنی بیداری کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن صبح کے اذکار اور شام کے اذکار ضرور کر لیں، بے شک بعد میں سو جائیں، لیکن صبح تو ہو گئی نا، کیونکہ دوبارہ جب آپ اٹھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر آپ کی افراتفری، تیزی سے کام کرنے ہوں گے، پھر مشکل ہے۔ میں ابھی آپ کی نیند کو مائنس نہیں کر رہی کہ اگر آپ سونا ہی چاہیں تو تب بھی اپنے پورے کام کر لیں، پھر آپ جو بھی جی چاہے کر لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ اس ٹائم پہ پڑھ بھی سکتے ہیں، جو زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ پڑھیں، سب سے زیادہ یاد ہوگا۔ پرائم ٹائم نیند کو نہ دیں، جس میں آپ کی عقل، آپ کی روح اور آپ کے جسم کو زیادہ نفع ہو سکتا ہے، اس کو اگر آپ دے دیتے ہیں نیند کو، تو ظاہر ہے کہ یعنی سونا تو ہے ہی، قبر میں کتنا سا سونا ہے، تو زندگی بھی سوتے میں گزار دی تو کیا فائدہ۔ ضرورت کے مطابق جو سونا ہے وہ تو رات کو سو جائیں گے آپ، یا پھر اگر سونا ہے تو دوپہر کے وقت سو سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی سوئیں جتنا سونا چاہیے۔ میں کراچی آئی بی میں گئی تو ان کے جو سی ڈی ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ڈائریکٹر کہتے ہیں ایک مسلمان کی نیند 4.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو تو حیرت ہوئی ہوگی 4.5 گھنٹے، کیونکہ 4.5 کو 2 سے ضرب دے لیتے نا تو آپ سو ہی لیتے ہوں گے، اور اگر 2 سے ضرب نہیں دیتے تو کم از کم 1.5 گنا تو سو ہی لیتے ہوں گے۔ اچھا، کہنے لگے کہ دیکھیں ایک مسلمان نے جب نصف شب کو بیدار ہونا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ اتنی نیند تو نہیں ملے گی، اور قیلولہ کرنا ہے تو قیلولہ تو مختصر ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ 4.5 گھنٹے کی نیند لینی شروع کر دیں۔ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو 6 آورس کی سلیپ دیٹس انف، تو اس کا مطلب ہے 1.5 گھنٹہ اور سو سکتے ہیں آپ۔ لیکن اب آپ اپنے اوپر جو پابندی لگائیں گے وہ یہ کہ سارا وقت میں نے سونے کے لیے زندگی نہیں بسر کرنی، کہ ہر وقت میں یہی سوچتی رہوں کہ میں نے ابھی سونا ہے، ابھی سونا ہے۔ تو باقی یہ کہ عین اس موقع پر جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ بوجھل ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، تو ابتدا میں آپ سو لیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہم نیند کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ یعنی ایک ہیبٹ اپنانی ہے نا، تو اس کو طریقے سے ہی بیچ میں پینیٹریشن ملے گی نا، کہ آپ اسے طریقے سے ہی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو باقی بھی موقع مل جائے گا صحیح کرنے کا۔ ایک ہی وقت میں سارے کام نہیں ہونے۔ تو آج کے دن پہ صبح کی تلاوت انشاءاللہ، لیکن تلاوت کے لیے آپ اپنا پلان بنائیں گے کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے۔ آپ کتنے دن میں ختم کرتے ہیں؟ سچ جی؟ 2 منتھس؟ کوئی اور 1 ایئر بھی ہوگا کسی کا؟ 1 ایئر نا؟ اچھا آپ کا؟ اچھا جی، 10 days میں بھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1 پارا ڈیلی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے اوپر میکسیمم ½ این آور لگتا ہے۔ آپ تلاوت ساتھ لگا کے سن لیں ½ این آور، آپ دیکھیں ذکر کا کتنا ٹائم لگے گا، نماز، ذکر، ساری چیزیں ملا کے ٹوٹل آپ کے 45 منٹس بھی نہیں لگیں گے، 40 to 45 منٹس ختم۔ اب آپ چاہیں تو سو جائیں، چاہیں تو کام کر لیں، چاہیں تو ناشتہ بنا لیں، ہم باقی کام بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویک میں آپ نے جو چیزیں پختہ کرنی ہیں، اپنی صبح کی بیداری اس کو پختہ کرنا ہے، نماز کے لیے انتظامات، آپ کی صبح کے اذکار اور تلاوت انشاءاللہ تعالی، ٹھیک؟ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے الحمدللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن بہرحال ہم اس کو بھی ترتیب سے دیکھیں گے، کیونکہ ہم ایک ایک چیز کو فٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنے لیے ایک پکچر ڈرا کرتے جائیں گے، یہاں تک کی لائف تھوڑا سا ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، اور اس کی پرسنٹیج بھی بتاتے جائیں، اس ویک میں اتنی پرسنٹیج ہے، خود مقرر کریں۔ مثال کے طور پر جو میری بیداری ہے وہ 20% ٹھیک ہو گئی ہے، 40 ٹھیک ہو گئی ہے،
اور صحیح والی ٹھیک تو تب ہوگی نا جب آپ کے دل میں نیند کا خیال نہیں آئے گا، اس لیے ابھی تو کم کم ہے. اگر نیند کے خیالات آ رہے ہیں تو 50% میں سے مارکس دیں، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا، دیکھیں اپنے ساتھ سچے ہو جائیں. آپ سچے ہو جائیں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور صبح کے اذکار اور شام کے اذکار ان کو یاد بھی کرنا ہے، لیکن یاد نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ نے اذکار ضرور کرنے، مس نہیں کرنا. یہ حفاظت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے صبح کے اذکار کا لفظ لفظ ایسا ہے جو ایک پورے طریقے سے بندگی سکھاتا ہے، پورا وے فوکسڈ کر دیتا ہے. صبح کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، جس میں 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے، 3 دفعہ سورہ الفلق ہے، 3 دفعہ سورہ الناس ہے، 1 دفعہ آیت الکرسی ہے، 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر ہے. اچھا، آپ بسم اللہ الذی لا یضر جو ہے نا، یہ والی دعا اگر آپ عام حالات میں بھی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں. آپ برکت کے لیے کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں درود پڑھنے کے ساتھ. میں یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ ایک حصار میں آ جاتے ہو نا جہاں آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گی کوئی چیز، تو ظاہر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے اللہ کی جانب سے انشاءاللہ. کوئی سوال اس بارے میں کرنا چاہیں صبح کے اذکار کے حوالے سے؟ جی ہاں، ایک بار آپ صبح ضرور پڑھیں. اگر آپ کو شروع میں مشکل لگ رہی ہے ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ پہلے دن پہ کم کر لیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مشکل کاٹ لیں، ایک دفعہ کاٹ لیں. ایک دفعہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے اس کو عادت بنانا ہے، کیونکہ ایک پارہ پڑھیں گے تو وہ بھی 30 دن میں قرآن ختم ہوگا، جبکہ آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے تو پھر اگلے ویک میں بتائیے گا، اس ویک میں آپ ایک رب پڑھ لیں، ایک رب پڑھ لیں یا نصف پڑھ لیں. ایک رب پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ جی 7 سے 8 منٹ لگیں گے. اس وقت میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا صبح کے اذکار پہ غور و فکر بھی کر لیں اور آپ دعائیں یاد کر لیں. تو کون سنائے گا؟ کوئی دعا شروع کر لیتے ہیں ہم. جی سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، اور واقعات یاد کرنے سے انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اکیلے بیٹھے ذکر کر رہا ہوتا ہے. کس کو واقعہ آتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، جب فجر کی نماز پڑھنے گئے، پھر آپ وہاں ساتھیوں کے درمیان ٹھہر گئے، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ مطہرہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو 4 ایسے کلمات بتا سکتا ہوں کہ جن کا اجر و ثواب فجر سے لے کے اس وقت تک بیٹھنے سے زیادہ ہے. اور جو لوگ ذکر کرنے والی زندگی گزارنا چاہیں ان کو بھی میں ایک پیکج ضرور بتانا چاہتی ہوں جو بہت اعلیٰ قسم کی کوالٹیز رکھنے والے اپنا سکتے ہیں. جو زندگی زیادہ اچھی گزارنا چاہیں وہ بھی پیکج تو ہونا چاہیے. ایک سوال آپ نے کیا کہ اگر ایک پارہ ایک وقت میں کمپلیٹ نہ کریں تو میں نے کہا چلو ایک رب کر لیں، ٹھیک ہے آپشنز ہے نا. لیکن اگر کوئی ایک پارے سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی پارہ پڑھے. اچھا، اسی طرح سے اگر صبح کے وقت آپ ذکر کرتے ہیں نا اور صبح کے وقت آپ تلاوت کرتے ہیں اور سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے. اب کس کا دل نہیں چاہتا کہ عمرہ کر لے؟ اب کو اٹھنا بھی چاہے تو اس کا دل چاہتا ہے چلو اسی طرح سے عمرہ ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے. اور آپ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نوافل ایسے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. ان نوافل کے بعد تسکین نصیب ہوتی، بالکل ایسا لگتا ہے ہر چیز اپنی پراپر پلیس پہ آ گئی. کوئی نیند نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، عقلی، فکری اور روحانی اور جسمانی اعتبار سے سکون نصیب ہو جاتا ہے. ریل بیلنس ہے. عمرے کا ثواب یوں ہی نہیں ہے. اور اذکار بتائیے. جی
جی اب مجھے یہ بتائیے اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے نا. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب مجھے دیکھیں صبح سویرے کیا عہد و پیمان ہو رہے ہیں، کیا کچھ مانگا جا رہا ہے. ایسے تو بیویاں جن کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے شوہروں سے، اتنی باتیں تو شوہروں سے بھی نہیں ہوتی کہ اچھا آپ یہ بھی کام کر دینا، یہ بھی کر دینا. کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کی اتنی باتیں برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اتنے مطالبات. اللہ ہی ہے جو سب کی مانگیں پوری کرتا ہے. کوئی اور سنائیں دعا، کوئی اور سنائیں دعا. بہت پیاری دعا سید الاستغفار، مجھے بہت پسند ہے. اللہم انت ربی، کتنی محبت ہے نا. اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے. کتنی پیاری بات. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں جہاں تک میری طاقت ہے. کتنا ترجمہ جاننا ضروری ہے نا، کہ جو میں نے تیرے سے وعدے کیے نا، جو تو نے مجھ سے وعدے کر رکھے ہیں، میں نے اپنے آپ کو تیرے وعدوں کا پابند بنا لیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جتنی میری طاقت ہے، جتنی مجھ میں استطاعت ہے. تو دعائیں ساری سیکھیے، ساری دعائیں بہت پیاری، لیکن اس کو ان کے میننگز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سمجھنا ہے. کیا یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان دنوں میں اس کی کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کر لیں، اور آج بھی اس دفعہ اور اگلی دفعہ میں صبح و شام کے اذکار پورے یاد کروا دیں. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. گزشتہ کے حوالے سے جو کام ہمارے ذمے تھے ہم کہاں تک کر پائے، تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو وہ جذبہ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے والوں میں شامل ہو گئے. جب کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر امداد بھی آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ لاجیکلی بہت ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن مدد تو اللہ ہی کی ہے، اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو اس زندگی کے لیے ہم نے وہ راستے، وہ طریقے سیکھنے کے کس طرح سے ہم کس جگہ پہ ہم اللہ کے اصولوں کو فالو کریں گے، کہاں ہم مدد مانگیں گے، کیسے ہم مدد مانگیں گے، اور کس طرح سے ہم پوری زندگی کی نیٹ ورکنگ کریں گے. اس وقت ہم وہ نیٹ ورکنگ دیکھ رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے کی اوقات کے حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. ہمارے اوقات کو کس طرح سے اللہ رب العزت نے زیادہ بینیفیشل بنا دیا. ہم ان اوقات میں اپنے رب سے کنیکٹڈ ہو کے کس طرح سے نفع اٹھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. آسمانوں پہ تڑپنے والی بجلیاں اپنے مرکز کی طرف کیسے لوٹتی ہیں کہ ہر بار جب بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کا ایک اور ارادہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بجلی موقع ملنے پہ چیر پھاڑ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کر کے زمین کے مرکز تک جا پہنچے.
جو کچھ راستے میں آتا ہے اسے تو وہ جلا دیتی ہے، لیکن خود مرکز تک چلی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، آسمان کی چیزیں زمین پہ آنا چاہتی ہیں اور زمین کی چیزوں کا آسمان کے ساتھ رابطہ اور لیتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی روح ہے نا، اللہ نے ہم میں اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ تو یہ روح زمین کی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس وجود کی مٹی اس زمین کی ہے، روح زمین کی چیز نہیں ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، روح اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں، وہ روح پھونکی جاتی ہے، پھر انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اور جس وقت انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ روح کھینچ لی جاتی ہے، پھر اس کا بدن جو زمین کا ہوتا ہے وہ زمین کو دے دیا جاتا ہے، آسمان والی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی روح برے کام کر کے آئی ہو تو آسمان سے سیدھا زمین پر پٹک دی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کی چیز نہیں، اگرچہ روح پھر بھی زمین کی طرف پٹک دی جاتی ہے جس وقت روح کی بدعمالیاں، یعنی انسان کی بدعمالیاں روح کی سیاہی کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس روح کا اصل تعلق خالق سے ہے۔ یہ روح بھی بے قرار رہتی ہے جب تک اس کا تعلق خالق مالک سے نہ بن جائے۔ جس جگہ پہ جا کے جڑتا ہے تعلق، وہی دراصل انسان کی پاور حاصل کرنے کا وقت بن جاتا ہے۔ آپ زمین پر بھی دیکھتے ہیں، مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑے تو لوہے میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس یہ بندے اور رب کا تعلق کہ ہر بار انسان قوت کے لیے اپنے رب کے حضور جاتا ہے، اور رب کے حضور جانے کے لیے اسے اپنے مقام سے سم ٹائم جھکنا بھی نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں اپنے مقام پر ہی ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی تعلق ارد گرد والوں سے نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے درمیان بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو آپ ہم سے یوں بے تعلق ہو جاتے تھے جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق جاری نہ ہو، اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے۔ آپ نے اپنی لائف میں ایسے ڈسکنیکٹ ہونا سیکھنا ہے۔ اصل میں یہ ڈسکنیکٹ ہونا آپ کو نفع دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی دنیا میں بھی اسی طرح سے مصروف رہیں اور آپ کا تعلق اپنے رب سے بھی مضبوط ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈسکنیکٹ ہوں گے تو اللہ سے کنیکشن جڑے گا۔ ہم آپ سے کیوں کہتے ہیں کہ رب کی بات سننے کے لیے آئے، موبائل ڈسکنیکٹ کر دیں، کیونکہ یہ رب کا وقت ہے نا۔ ہم اپنے رب کے بارے میں سوچیں، اپنے زندگی کے طور طریقوں کے بارے میں، وہ بھی رب کے بتائے۔ لیکن نماز بڑا خاص وقت ہے، ذکر بڑا خاص وقت ہے، تلاوت بڑا خاص وقت ہے، اور 5 اوقات کی تنظیم اللہ رب العزت نے اس طرح سے کی ہے۔ کیا ہی بات، کیا ہی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت تنظیم ہے جس کی وجہ سے روح کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے، اور اس کنیکٹیویٹی کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے نا تو آپ چارج کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کانشیس ہوتے ہیں آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی، اب چارج کر لیں؟ اچھا، آپ کے گھر میں کون کون کانشیس نہیں ہوتا؟ عام طور پر آپ کہتے ہیں امی کانشیس نہیں ہوتی، اس لیے کہ امی کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا موبائل کے ساتھ۔ جن کی امی کا نہیں ہوتا وہ موبائل کی چارجنگ کے لیے پریشان بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں بھی تو امی ہوں، تو میرے چونکہ معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں، اور میری طرح کی ہزاروں لاکھوں خواتین ایسی ہیں جن کے معاملات مختلف ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں۔ ہم تو صرف یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے اندر جب چارجنگ نہیں ہوتی، ہمیں اس چارج کا پتہ ہے وہ کہاں سے ہونی ہے چارجنگ۔ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی چارجنگ جو ہے وہ چلو ہم سوئی گیس سے چارج کر لیں، اگر وہ بھی تو ایندھن ہے۔ اچھا چلو ہم بجلی سے چارج نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوئی اور سورس اختیار کر لیں۔ ایک ہی سورس ہے، لائٹ سے ہی چارجنگ ہوتی ہے، ممکن آئندہ آنے والے کل میں کوئی اور سورس بھی دریافت ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ میں ہماری زندگی متوازن تب ہو سکتی ہے جب ہماری مسلسل وقفوں کے درمیان چارجنگ ہوتی ہے۔ انسان
نہ کھانے سے صحیح قوت حاصل کرتا ہے، نہ سونے سے وہ صحیح قوت حاصل ہوتی ہے. ویسے سونا بھی ضروری ہے فریش ہونے کے لیے، کیونکہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا اعضاء کو. لیکن آپ یہ دیکھیے وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. پوری جنریشن کا یہ حال، ہر جگہ اکتائے پھرتے ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، اکتائے ہوئے بیزار، کپڑے بدلنے کو جی نہیں چاہتا، جوتا بدلنے کو جی نہیں چاہتا، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہر وقت تھکے تھکے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ فریش کر دیتی ہے، وائی فائی. وائی فائی کسی کو خوش کرتا. اب آپ دیکھیے جیسے میں ایک ہاسپٹل میں گئی تو ہاسپٹل میں یعنی انہوں نے اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے، ٹوگیدر وی کیئر، وائی فائی از اویلیبل ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں پیشنٹس کے علاوہ جو تیماردار ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہاسپٹل جا کے. ہاسپٹل کے باہر رہنے والا کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ کسی وقت جا کے ہاسپٹل رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہماری عادتیں کتنی خراب ہو گئی، کہ جو لوگ 3G 4G یوز نہیں کر رہے ان کے لیے کتنی مشکل پیش آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے آپ کا سورس جہاں سے آپ نے چارج ہونا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے دنیا میں ہر کسی سے کنیکٹ ہو جانا. وائی فائی. وائی فائی اصل میں کیا ہے جی؟ سورس آف کنیکٹیوٹی. اصل میں یہ جو آرگنائزیشنز ہیں نا، اسلامک آرگنائزیشنز، فورمز، یہ بھی وائی فائی کا رول پلے کرتے ہیں کافی حد تک، کیونکہ یہ کنیکٹ کر دیتے ہیں باہمی لوگوں کو، آپس میں بھی کنیکٹ کرتے ہیں اور رب سے بھی کنیکشن جوڑ دیتے ہیں. تو آج کی دنیا میں لوگ اسے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کل کی دنیا میں کل کی زیادہ دور کے کل کی بات نہیں کر رہی، اب یہ زندگی کی بات ہے. آگے دیکھیے وہ دن بھی ہوں گے جن دنوں میں آپ اس طرح کے موبائل فونز نہیں تھے اور موبائل بھی نہیں تھا، اور اگر بہت زیادہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، 90s کا شروع ابتدائی دور، پاکستان میں کمپیوٹر بھی نہیں تھے. جب پہلے کمپیوٹر آئے تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے. ہر کسی کا جی چاہتا تھا کمپیوٹر سے ریلیونٹ ہر چیز کو سیکھ لیں. یعنی جتنے بھی یوزرز یا یوز کرنے کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے، اور اس کی اسپیڈ، اگر آج وہ کمپیوٹرز ہوں تو آپ یعنی کوئی مفت بھی دے تو اسے لینا کبھی گوارا نہ کریں، سوچنا بھی گوارا نہ کریں. گاؤں کا فرق بھی کبھی نہ لیں. مطلب جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے کہیں چلتا ہی نہیں، اس کا ہم کیا کریں. ابھی کل کی بات ہے کہ گارڈ سے بات ہو رہی تھی کسی کی، تو گارڈ کہتے ہیں کہ میں اسمارٹ فون اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہو سکتی. تو ویسے تو ایکسپینسز کافی بڑھ جاتے ہیں. تو اب جو بات کر رہی تھی وہ کہنے لگی اچھا تو وائی فائی کے بغیر کیسے چلو گے، نیٹ کے چارجز بھی اتنے ہوتے ہیں. کہتے نہیں وہ اس میں کافی پیکیجز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے سہولت ہو جاتی ہے. ہم نے چونکہ آپس میں بات چیت کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں میں سوچتی ہوں اچھا ایک ظاہر فرد جس نے کبھی انگریزی پڑھی نہیں تھی، سارے انگریزی میں کیسے نوٹ کرتے ہیں، سمجھتے کیسے، پتا کیسے چلتا ہے انہیں کہ ہم نے کون سا نمبر دبانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جاہل سے جاہل فرد کو پڑھا کر دکھا دیا موبائل کمپنیوں نے اپنے مقصد کے لیے یوز کر کے نا. معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ لائف اسٹائل مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جتنے موبائل کے یوزرز ہیں اتنے قرآن کے یوزرز ہیں. اگر کسی کے گھر میں اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے والد، اس کے بھائی
یا دیگر گھر والے قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے، آج آپ کی دوسری اسائنمنٹ ہے. اگر کنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ لائف اسٹائل کا حصہ ہے. کیونکہ آپ جب تک اپنے گھر والوں کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، لوگ آپ کو بھی نہیں چلنے دیں گے. آپ جتنا مرضی لائف اسٹائل مینج کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو عجیب لگے گا. نماز میں زیادہ وقت لگانا، ذکر کرنا، اور اسی طرح سے تلاوت میں وقت لگانا، کیونکہ لوگ اسے وقت کا ضیاع ہی سمجھیں، بھلے سے کوئی مسلمان ہونے کے باوجود. تو اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دوبارہ پلٹ کے پھر اسی جگہ پہ آئیں گے کہ انسان کی روح آسمانوں سے آئی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. انسان بھی اس وقت انرجی پاتا ہے جس وقت اپنے رب سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، چاہے نماز میں چاہے قرآن میں. کتنے پیارے پیارے طریقے ہیں نا. جیسے نماز میں ہم جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم مختلف ایکشنز کرتے ہیں اور زبان سے مختلف طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور دل میں خشوع اسی کی پیدا ہوتا ہے جو اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، ذہن کام کرتا ہے، دل کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ کار کلام اللہ کا بھی ہے، قرآن مجید کا. تو قرآن مجید کے توسط سے آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. آپ اس دن حقیقی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے جب رب العزت سے باتیں کرنے لگ جائیں گے کلام اللہ کے توسط سے. یعنی آپ ہر کلام اللہ کے حکم کو اپنی ذات کے لیے سمجھ کے اسے اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر رہے ہیں. جب ہر آیت پڑھتے ہوئے، مثال کے طور پر جیسے میں نے یہاں سے قرآن نکالا اور یہاں پہ جو آیت میرے سامنے ہے وہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے. آپ دیکھیے اس میں ہمارے لیے، میرے لیے کیا بات ہے. نارملی قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں اچھا وہ کون لوگ تھے جو اللہ کے کلام کو بھول گئے یا اس چیز کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی تھی. پھر جب وہ اس نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یعنی لوگوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے بہت کثرت کے ساتھ انعامات کی بارش ہوتی ہے، لوگوں کو خوشحالی ملتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج کے طور پر ہوتا ہے. استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جانا، بتدریج لے جانا، کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو اور کوئی ایسے کام کر لے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے جس کی وجہ سے یعنی اس کی زندگی پوری کی پوری اپسیٹ ہو جائے، یعنی پوری زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے. اب اگر آپ اسے دیکھیں گے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج جو خوشحالی ملی ہے، آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کی محبت، آج جو مقام ملا ہے، آج جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ استدراج کے طور پر ہو. غور و فکر کا موقع مل گیا نا، کیونکہ اس میں پچھلی قوموں کے بارے میں آپ نے جو کچھ پڑھا وہ تو سمجھنے کے لیے، زندگی کے لیے یہ کلام ہے. ہر جگہ یہ دیکھیں میرے لیے اس میں کیا ہے. وہ پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے نا، بہت زیادہ کہانیاں تھیں. الادین کا چراغ جب کبھی رگڑا جاتا تھا تو جن حاضر ہو جاتا، وہ کہتا تھا کیا حکم ہے میرے آقا. تو اصلا ہر آیت پر ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کیا حکم ہے میرے آقا. یہ ہے کلام اللہ کو پڑھنے کا انداز.
اب جب آپ اس طرح سے پڑھنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا سیکھ لیا. ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ جڑتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور ذکر کرنا ایک طریقہ کار ہے. جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, گناہوں پر, ماشاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری مومن کی زندگی میں ذکر ہے. ایسے ہی صبح شام کے اذکار ہیں, ایسے ہی نماز کے بعد کے اذکار ہیں. تو یہ ذکر ہے جس کی وجہ سے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ جڑ جاتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے موبائل کمپنیاں ہیں نا, ان کے سرور ہوتے ہیں, اور سرور کے تھرو ہر کسی کی کال, ہر کسی کا میسج اسی کے تھرو جا رہا ہوتا ہے نا. تو اگر دیکھیں تو سرور کے تحت جتنے کسٹمرز ہیں ان سب کی انفارمیشن بھی سرور کے تھرو آ جاتی ہے. اور اگر ہم کوئی انفارمیشن کسی کے موبائل کے حوالے سے لینا چاہیں اس کی جو اعمال نامہ ہے, اعمال نامے کا تصور بھی بڑا واضح ہو گیا. موبائل کمپنیوں کے پاس ہمارا اعمال نامہ ہے. کل میں ایک یعنی لنک دیکھ رہی تھی, اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا تھا, کسی اور کنٹری کی بات ہے کہ سیکیورٹی کیمراز, ظاہر سیکیورٹی کیمراز جب لگوائے جاتے ہیں تو سیکیورٹی پرپس کے لیے, لیکن سیکیورٹی کس طرح سے لیک بھی ہو جاتی ہے. خاتون کو پتہ نہیں تھا, اس نے سیکیورٹی کے لیے کیمراز اپنے بچیوں کے کمرے میں لگوا دی. اب بچیاں وہاں کپڑے بھی چینج کر رہی ہیں, بچیاں وہاں پہ اور کام بھی کر رہی ہیں, لیکن ہوا یوں کہ سیکیورٹی کیمراز کا سارا ڈیٹا پیچھے موجود ہوتا ہے. اب جہاں کسی کمپنی نے, ان کے پاس جب ڈیٹا آیا, انہوں نے یہ ڈیٹا لیک کر دیا. فیس بک پہ ہر وقت ایکٹیویٹی آنے لگ گئی, کسی کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئی کسی خاتون نے جب دیکھا فیس بک پہ تو پہچان گئی ہے, تو اس کی عزیز کی بچیاں ہیں. پھر انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ کی بیٹیوں کی ایکٹیویٹی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تب پتا چلا کہ یعنی یہ تو بہت زیادہ تکلیف دہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.